बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद डिफेंस के साथ मैं हूँ राशिदा सियाल। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अदम एतमाद की बुनियादी वजह क्या है और ये मसला किस तरीके से हल किया जा सकता है, प्लस जो इंडिया का और अफ़गानिस्तान का नेक्सस इस वक्त सामने आ रहा है उसका हल क्या है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा, जो कि सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम राशिदा, कैसी हैं आप? जी, आई एम गुड, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मारिया, आपने ज्वाइन किया। जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो मिसट्रस्ट है या अदम एतमाद है, इसकी वजह क्या है, सबसे पहले तो ये जानना होगा। रास्ता असल में मसला यही है कि पाकिस्तान ने सब कुछ किया, तालिबान के मुख्तलिफ ग्रोहों को हर तरह से मावनत करने की कोशिश की, लेकिन दहशतगर्दी के महाज के ऊपर हमें कोई खातर खा फायदा नहीं हुआ। बल्कि उसके बरक्स अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए मुसलसल इस्तेमाल हो रही है। 2001 से लेके 2021 तक हमने जो है बेजहां जानों का नुकसान उठाया, लेकिन हम तवक्को कर रहे थे कि 2021 के बाद दहशतगर्दी में खातर खा कमी आती, लेकिन जो देखने में नजर आया वो ये कि 2021 से लेकर 2025 तक तकरीबन 500% जो है दहशतगर्दी के अंदर इजाफा हुआ पाकिस्तान के अंदर, और इसका ज्यादा भी नहीं बल्कि 80 से नहीं बल्कि 90% जो इसका ताल्लुक था वो दर हकीकत जो अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है हिंदुस्तान के जरिए इन दहशतगर्द ग्रोहों को न सिर्फ पनाह देने में बल्कि उनके साथ साथ बाकी तमाम चीजों के ऊपर। जी, अच्छा, ये आपने बताया कि 500% तक जो है वो इजाफा हुआ है दहशतगर्दी में। यही वजह है कि क्या ऐसा हुआ कि जो तालिबान थे उनका टिल्ट जो है वो हिंदुस्तान की तरफ ज़्यादा हो गया? क्या सिर्फ ये डॉलर्स की वजह से हुआ, पैसों की वजह से हुआ, या कोई और वजह है इसके पीछे? देखिए, इसके पीछे दो वजूहात हैं। पहली बात तो डॉलर्स है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात ये है कि उनका एक बहुत ज्यादा जो ताल्लुक था वो जो है इस अंदाजे के ऊपर था कि अफगानिस्तान के अंदर या बिलखसूस तालिबान के पास अगर कोई असर है मतलब एक तरह से असर रसूख के लिए कोई चीज मौजूद है तो वो दहशतगर्दी है। तो उनका ख्याल था कि इसके जरिए वो किसी भी स्टेट को, रियासती को और गैर रियासती जितने भी मामला हैं वो अपने इसके जरिए खौफ के जरिए हरास के जरिए खौफ हरास के जरिए वो उसके ऊपर बावरावर हो सकेंगे। लेकिन इसके साथ जो चीज हमने देखी वो शायद ये भी थी कि खाली सिर्फ दहशतगर्दी का मामला नहीं था, दहशतगर्दी के साथ साथ जो पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद है उसको भी जो है मुसलसल जो है क्रिमिनलिटी, स्मगलिंग, इन तमाम चीजों के लिए इस्तेमाल होते हुए देखा, जिसके अंदर अगर आप एक तरह से अंदाजा लगाएं तो $75 बिलियन का सालाना अफगानिस्तान के साथ तजारत है, उसमें सिर्फ पाकिस्तान को फायदा 500 मिलियन का है। तो इसका मतलब यह है कि तकरीबन जो इलीगल स्पेक्ट्रम या जो स्मगलिंग, ये तमाम जो चीजें थी, ट्रांसपेरेंसी की जो पाकिस्तान की कोशिशें थी, वो सारी की सारी आपको जो है रायगान होती हुई नजर आई, चाहे वो वंशियात के खिलाफ मौसर कदम उठाने के थी, चाहे वो बाकी तमाम चीजों के लिए। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा अहम यही था कि हम इनसे जो वाज़े बात करें कि ठीक है, ये जो मामलात हैं बिलखसूस स्मगलिंग के, बिलखसूस जो अफगान महाजरीन की वापसी है, बाइज्जत वापसी है, उसको बेहतर करने के, और उसके साथ साथ अफगानिस्तान की बुरी हुकूमत की जो कुछ पहला वायदा दुनिया के साथ कि दहशतगर्दी को खत्म करेंगे और अफगान सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए नहीं छोड़ेंगे, उसके ऊपर कोई वाज़े हिकमत अमली दिखाएं या कुछ स्टेप्स दिखाएं जी, तो वो हमें नजर नहीं आ रही थी। उनका ख्याल था कि अगर वो हिंदुस्तान से मिलते रहेंगे तो शायद पाकिस्तान पे लेवरेज रखेंगे। तो पाकिस्तान ने ज़ाहिर इसका जवाब दिया, वो यही कि हम किसी सूरत भी खौफ हरास में ना इलाकाई पॉलिसी को तरतीब देंगे और ना ही पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो रिश्ते को इस्तेमाल करेंगे। जी, डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा कि जब अभी टॉक्स हो रही थी, हमने दोहा के अंदर भी देखी और इस्तांबुल के अंदर भी देखी, उसमें कुछ चीज़ों के ऊपर जो उनका नुमाइंदा वफ़द था वो एग्री कर जाता था, लेकिन उसके बाद फिर वो बाहर जाते थे, फिर उसके बाद माहौल बदल जाता था। तो कहा ये गया कि काबुल से जो ग्रुप है वो कुछ और चाहता है, वो कुछ चीज़ों पे एग्री कर जाता था, लेकिन कुछ कंधारी ग्रुप है वो कुछ और चाहता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये डिवीज़न जो तालिबान के विदिन है, उसके हवाले से आप क्या कहेंगी, ये कितने ग्रुप्स हैं और कौन सा ग्रुप इनमें ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है? देखिए, इस वक्त जो ग्रुप आपको साथ डील कर वो तो वही ग्रुप है जो इस वक्त रियासत के मामले बिलखसूस दहशतगर्दी के खिलाफ इन एक पनाहगाह बना हुआ है। हमारा मामला तो उन्हीं के साथ है जो भी अफगान हुकूमत को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंधारी ग्रुप क्या है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि काबुल का ग्रुप कौन सा है। हमें सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि क्या अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल होगी या नहीं।
اور ظاہر ہے جو لوگ بھی ان کی ریاست کو اس وقت ریپرزینٹ کر رہے ہیں یہ ذمہ داری ان کی ہے. ہم کسی اندرونی گروہ سے جا کے تو بات چیت نہیں کر رہے ہیں کہ ہم اس بات کا فیصلہ کریں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. دوسری بات یہ کہ اگر یہ جو گروہ ان پاور ہے یہ اگر ہندوستان سے پیسے لے رہے ہیں اور ہمارے اندازے کے مطابق تقریباً $300 ملین ان کو تقریباً ماہانہ نہیں تو سالانہ تو ہر حالت میں مل رہا ہے, جس کے تحت یہ مختلف گروہوں کی جو ہے پشت پناہی کر رہے ہیں, تو ان کے خلاف ان کو مؤثر قدم اٹھانے پڑیں گے. اور جو دوحہ سے لے کے استنبول کا سفر تھا وہ صرف ایک ہی معاملے پہ تھا, وہ یہ کہ دہشت گردی کے معاملے کے اوپر ہندوستان یہ واضح کرے کہ وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی نہیں کرے گا, اور اگر کرتا ہے تو ظاہر ہے پاکستان اس کا رد عمل بھی دے گا اور پاکستان اس کا جواب بھی دے گا. ٹھیک ہے. جو پاکستان نے مذاکرات میں تحریری ایشورنس یا گارنٹیز مانگی ہیں وہ یہ دینے میں ابھی تک تو قاصر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آگے چل کر یہ پاسبل ہوگا ان کے لیے کہ کوئی تحریری ضمانت یہ دیں گے؟ دیکھیں وہ تو ان کو دینی پڑے گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بھی جوائنٹ کمیونکے کا نکلنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ دہشت گردی ہو رہی ہے افغانستان کی سرزمین سے, کیونکہ مذاکرات تھے ہی صرف ایک چیز کے اوپر, وہ تھا دہشت گردی اور دہشت گردی کے خلاف مہم جوئی. دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمیں ٹرانسپیرنسی چاہیے, کیونکہ ان کے کہہ دینے سے کوئی فائدہ فرق نہیں پڑتا کہ اگر پاکستان نے خود جا کے ان ٹارگٹس کو ایلیمنیٹ کرنا ہے. ہم نہیں چاہیں گے کہ یہ پاکستان کی مسلسل پالیسی بنے, ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان افغانستان کے درمیان جنگ ہو, لیکن ہم یہ بات بھی نہیں چاہتے کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے ریاستی سطح پہ دہشت گردی کی جو ہے پشت پناہی کرے. تو اس لیے ان کو ویریفائبل ایکشن دینا پڑے گا. ویریفائبل ایکشن اس لیے دینا پڑے گا کیونکہ ہمارے پاس بھی معلومات ہیں کہ کون سے دہشت گرد گروہ وہاں موجود ہیں جو پاکستان کے خلاف اس وقت فعال ہیں. ہمارے پاس یہ بھی موجود ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ تمام چیزوں پہ بات چیت کریں اور آگے کچھ نہ کریں. جی اچھا, یہ جو اگر یہ دوبارہ سے جب 6 نومبر کو یہ ٹاکس ریزیوم ہوں گی اور اس کے اندر کوئی ایگریمنٹ ہو بھی جاتا ہے, پچھلی والی میں تو نہیں ہو سکا, تو اس کے بعد اس کا میکنزم کیا ہوگا کہ اگر اس دوران بھی کوئی ایگریمنٹ کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے تحریری بھی, اس دوران بھی اگر کوئی وائلیشن ہوتی ہے اور وہاں سے جس طرح ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو سرحدی در اندازی ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے, تو پھر اس کو ایڈریس کس طریقے سے کیا جائے گا؟ دیکھیں ویریفائبل میکنزم کے اندر یہی بات کہی جا رہی ہے کہ اس میں پہلے افغان حکومت اس کا فیصلہ کرے, اور اگر کچھ ہوتا ہے تو ان کے خلاف قدم اٹھائے اور اقدام اٹھائے. اگر وہ کرتے ہیں تو یہ بہترین فیصلہ ہوگا افغان حکومت کا. لیکن اگر وہ نہیں کرتے, بری حکومت یا رجیم نہیں کرتی, تو پھر ظاہر ہے پھر پاکستان فیصلہ کرے گا, اور جب پاکستان فیصلہ کرے گا تو ظاہر ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہوگا ان کے لیے, اندرونی طور پہ بھی, بیرونی طور پہ بھی, اور علاقائی طور کے اوپر بھی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں ان کو ایک فیصلہ کرنا ہے بطور ایک ریاست کہ دہشت گردی ان کے لیے ایک اعلی کار نہیں بن سکتا, اور اگر یہ مسلسل اعلی کار بنے گا تو اس کا ایک امپیکٹ ہے, اور پاکستان یہ امپیکٹ پھر افغانستان تک پہنچائے گا. جی, لیکن اس کا کس طریقے سے اس کو پاکستان ایڈریس کرے گا؟ کیا جیسے پہلے پریسیشن سٹرائکس کی گئیں اب وہی کرنا پڑے گا, وہی آپشن ہمارے پاس ہوگا, یا آپ سمجھتی ہیں کہ سفارتکاری کے ذریعے ہی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ دیکھیں دونوں چیزیں آپ کے پاس آپشنز آن دا ٹیبل ہیں. آپ تو حالت جنگ میں ہیں. 2021 سے لے کے 2025 تک 500% دہشت گردی میں اضافہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آپ کے پاس 75 سے نہیں, اب آپ پر 95,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں, یعنی کہ 1/3 جو لوگ 20 سالوں میں ہوئے ہیں وہ اس 5 سالوں میں ہو گئے. اور ظاہر ہے یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اب امریکن ہتھیار بھی وہاں موجود ہیں, اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ پشت پناہی جو ہے ریاستی سطح کے اوپر ہو رہی ہے. اور تیسرا یہ کہ اگر وہ اس کو نہیں روکتے تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. اگر اقتصادی طور پہ پاکستان اصلاً وہ بہت ساری چیزیں دیکھے گا, آپ پاکستان افغانستان سرحد کو بھی تھوڑا سا بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. اور تیسری بات یہی ہے کہ آپ تمام لوگوں کو, سہولت کاروں کو یہ واضح پیغام دے رہے ہیں کہ اگر آپ دہشت گردی میں ملوث رہیں گے تو ظاہر اس کا نقصان جو ہے وہ آپ کو ہوگا. جی ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ جو فرینڈلی کنٹریز کا جو کردار ہے, اسپیشلی اس میں ہم دوحہ کا, قطر کا دیکھتے ہیں یا ترکیے کا دیکھتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عربیہ کا بھی اس میں بڑا اہم رول ہے. اس رول کے حوالے سے بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گی, اور اس کے بعد پھر میں آپ سے امریکہ کے حوالے سے بھی سوال کرنا چاہوں گی. دیکھیں رول تو ظاہر ہے مثبت ہی رہا ہے, کیونکہ اگر وہ رول مثبت نہ ہوتا تو اس میں اہم کردار کیا ہوتا ہے؟ سب سے اہم کردار یہی کہ قطر اور ترکیہ جو ہے ایک کانڈوئٹ, یعنی کہ ایک ان کی ایک طرح سے برج تھی
امریکہ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے، ویسٹ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے طالبان کے موقف کو. سو انہوں نے بھی اس مذاکراتی عمل میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے. انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جو غیر ذمہ دار رویہ ہے وہ پاکستان کی طرف سے نہیں، افغانستان کی طرف سے آ رہا ہے. تو ایک طرح سے ایک بڑا کلیئر میسج کیا ہے افغان حکومت کو، اور بالخصوص ان طالبان کو جو اس وقت پش پناہی کریں دہشت گردی کی، کہ آہستہ آہستہ ان کا جو اثر رسوخ ہے جو علاقائی سطح پہ، بین الاقوامی سطح پہ موجود ہے، وہ بھی کم ہو سکتا ہے، گھیرا تنگ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ضروری ہے ان کے لیے اس بات کا فیصلہ کرنا کہ کیا وہ تمام علاقائی طاقتوں کو جو ہے ایک طرف کریں گے اور ہندوستان کو سر فہرست رکھیں گے، اور اگر رکھتے ہیں تو کیا ہندوستان سچ مچ $1 بلین سے نکل کے $100 بلین افغانستان کو دینے کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ افغان پوری حکومت ہو یا افغان حکومت ہو، وہ $1 بلین پہ تو نہیں زندہ رہیں گے. ظاہر ہے ان کو زیادہ پیسے چاہیے، اور وہ جس زیادہ پیسے ہیں اس وقت امریکہ کی امداد کی مدد میں تقریباً $3.2 بلین مل رہا ہے. تو کیا ہندوستان یہ دینے کے لیے تیار ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو افغان ریفیوجیز ہیں جو ابھی ہم واپس افغانستان بھیج رہے ہیں، اگر ان کا علاج اتنا بہتر ہے تو ہو سکتا ہے جو پنجاب میں افغان ریفیوجیز ہیں اور جو سندھ میں، ان کو پھر ہمیں طورخم کے بجائے ہندوستان واگا بارڈر کھولتے ہیں، پھر ان سے کہتے ہیں کہ آپ ان کو سنبھالیں. اور اگر آپ سنبھالنے کے لیے تیار ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مودی اور افغان حکومت کا لائنس کتنی حد تک جاتا ہے. اور تیسری بات ٹریڈ کی ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں پاکستان کے پاس جو ابھی تک پاکستان نے استعمال نہیں کی. ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ دہشت گردی بطور ایک فورن پالیسی کے ٹول کے ایک کوئی ثابت قدم ٹول نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ نکل سکیں. کیونکہ ابھی بھی جو UN سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز ہیں 1373 اور 1267، وہ ابھی بھی اتنی ہی کارآمد ہیں، اتنے ہی کہیں گے تو معاملات اتنے سیدھے نہیں ہیں جتنا وہ سمجھ رہے ہیں. اور جن گروہوں کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، 2 تو ان کے لیڈران پاکستان میں سرحد پار کرتے ہوئے مارے گئے ہیں، کچھ اور بھی مارے جا سکتے ہیں. تو اس لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں، کیونکہ پاکستان ایک مستقل ریاست ہے جو ان کے ساتھ ہمسائے ملک کے طور پہ موجود ہے، اور ہمسایوں کے ساتھ بہتر تعلقات ہمیشہ بہتر ہوتے ہیں. آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اگر نئی دلی کے ساتھ ان کی اتنے ہی اچھے تعلقات ہیں تو پھر ہمیں واگا کھول دینا چاہیے، اور پھر جو افغان ریفیوجیز ہیں ان کو ہندوستان بھیج دینا چاہیے. آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی لاسٹ پہ کہ امریکہ کا جو کردار ہے اس خطے کے اندر، اور ان کا ایک کم بیک کا بھی چانس ہے، اور وہ بگرام بیئر بیس ان کو واپس چاہیے. تو یہ آگے کوئی ایسا ماحول بنتا نظر آتا ہے کہ امریکہ دوبارہ سے پریزنس ان کی افغانستان کے اندر ہوگی؟ دیکھیں، امریکن وزارت دفاع کی ذمہ داری ہے کہ جو ہتھیار چھوڑ کے گئے افغانستان میں ان کو وہ محفوظ کرے، کیونکہ اگر وہ دہشت گردی میں استعمال ہو رہے ہیں تو امریکن دفاع کی جو قوانین ہیں وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے. راشدہ، آپ تو جانتی ہیں، آپ نے بھی ریسرچ میں کام کیا، کہ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو ان کے اپنے قوانین ان کو پابند کرتے ہیں کہ ان ہتھیاروں کو محفوظ کریں یا محفوظ طریقے سے کسی علاقائی طاقت کو دیں، اور اگر علاقائی طاقت کو نہیں دے سکتے تو واپس ہندوستان یا پاکستان یا چین یا مطلب روس یا کسی بھی ایسے ملک کو دیں کہ جو بطور ریاست ایک فلی فنکشنل ریاست ہے. اور اگر وہ فلی فنکشنل ریاست نہیں ہے تو پھر اس کی ذمہ داری جو ہے امریکہ پہ پڑے گی. تو امریکن وزارت دفاع کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان ہتھیاروں کو محفوظ کرے، افغانستان سے باہر نکالے. بلگرام واپس لیتے ہیں یا نہیں لیتے وہ ان کا فیصلہ ہے، لیکن ہتھیاروں کو محفوظ کرنا ان کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. ذبیح اللہ مجاہد کا ایک سٹیٹمنٹ آیا کہ جو امریکن ڈرونز ہیں وہ پاکستانی ایئر سپیس سے افغانستان کے اندر آ رہے ہیں، اور انہوں نے ایلیگیشن لگایا پاکستان کے اوپر کہ یہاں سے ہمارے بارڈر کے اندر جو ہے ہماری پاکستان کی فضائی حدود استعمال کر کے افغانستان کے اندر سرحدی در اندازی کی جا رہی ہے، وائلیٹ کیا جا رہا ہے. کیسے کومنٹ کریں گی آپ اس پہ؟ ایک حیران کن سب کامنٹ ہے ان کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے پاس تو ایئر فورس ہی نہیں ہے جو فعال ہو. تو جب ایئر فورس نہیں ہے ان کے پاس تو انہوں نے اس بات کا تعین کیسے کیا کہ یہ امریکن ڈرون ہے، پاکستانی ڈرون ہے، چینی ڈرون ہے؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستانی فضائیہ اپنی دھاک ساری دنیا کے سامنے رکھ چکی ہے. ہمیں امریکن ڈرونز کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم نے ان ڈرونز کو استعمال کرنا ہے. تیسری بات، ہم فری اسٹرائکس کیسے کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے ہیں، اس بات کا فیصلہ پاکستان کرے گا. اور چوتھی بات، آپ کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز. اور پانچویں بات یہ کہ طرز پہ تو آپ بات تب کریں نا جب آپ کہیں کہ کوئی سرحد ہے. جی ابھی تک تو ہمیں سمجھ جو آئی ہے وہ تو یہ ہے کہ افغان حکومت کہہ رہی ہے کہ کوئی سرحد ہی نہیں ہے. تو جب کوئی سرحد ہی نہیں ہے تو آپ کس چیز کی دفاع کی بات کریں، کون سی در اندازی کی بات کریں؟ کیونکہ اگر آپ یونین لائن کو دونوں طرف سے نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ کہ پھر پاکستان کا بھی کلیم ہے کابل تک. اب پھر کیا اس کابل کے کلیم تک کے لیے آپ تیار ہیں؟ دیکھیے، یہ سرحد دونوں طرف ہوتی ہے نا، ایک طرف تو نہیں ہوتی ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ سرحد ہی نہیں ہے تو پھر در اندازی کیسی؟
ہم تو پھر دہشت گردوں کو ختم کر رہے ہیں جو جہاں ہمیں نظر آ رہے ہیں، کیونکہ آپ نے تو اس بات کا فیصلہ نہیں کیا کہ آپ بطور ریاست ہیں کدھر اور کہاں تک ہیں. تو جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بطور ریاست آپ کون ہیں اور کیا ہے اور آپ کی سرحد کیا ہے، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی سرحد اٹک تک ہے، تو اگر اٹک تک سرحد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پچھلے 70 سالوں سے آپ بغیر اپنی سرحد کے کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک جو صحیح. ہے جی. گفتگو کے لیے ہوتی ہے. یہ بیان بازی ہے، اچھی ہے، لیکن اس کا حقائق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ہم ابھی اس کو پروگرام کو مجھے کنکلوڈ کرتے ہوئے لاسٹ آپ کا کومنٹ چاہیے کہ اس مسئلے کو بھی کنکلوڈ اگر کرنا ہے تو اس کا ایک جامع اور ٹھوس اور جو کہ لانگ ٹرم ہو وہ سلوشن کیا ہے؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے تجارت کو ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے، لائسنس بیسڈ کرنا ہے اور ماڈرن کرنا ہے، تاکہ لوگوں کے پاس ایک تجارتی مرکز پیدا ہو سکے اور تجارت کے ذریعے خطہ آگے جا سکے، کیونکہ معیشت بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی خطے کی ترقی کے لیے. دوسرا، ظاہر ہے دہشت گردی کے معاملے پہ کوئی نیگوسیشنز نہیں. دہشت گردی ان کو ختم کرنی ہوگی، کیونکہ دہشت گردی کا کوئی فائدہ نہیں، نہ ان کو فائدہ ہے، نہ ہمیں فائدہ، نہ اس خطے کو فائدہ. اور اگر یہ مسلسل افغانستان کو اور افغانستان کی عوام کو حالت جنگ میں ڈالنا چاہتے ہیں تو پھر اس بات کا فیصلہ کرنا ہوگا. اور سب سے آخر میں لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کو اس بات کا فیصلہ بھی کرنا ہوگا کہ غیر علاقائی طاقتوں کو کیا یہ ترجیح دینا چاہتے ہیں علاقائی طاقتوں کے ساتھ تعلقات کے اوپر، اور اگر دیں گے تو پھر فیصلہ دیکھیں. ہم نے تو جنگ پاکستان سے باہر نہیں لڑنی، ہم تو پاکستان کے اندر رہ کے پاکستان کا دفاع کریں گے. اصل مسئلہ تو ہندوستان کے لیے کیا وہ ایئر لاکس لے کے آئیں گے. ابھی تک ان کی ایئر لائن جو ہے بنیاد المرصوص کے بعد اپنی جو بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہے اس کو نہیں سہ سکی ہے. تو یہ پاکستان کے اوپر سے اڑے بغیر مطلب افغانستان تک کیسے پہنچیں گے. اور اگر افغانستان یہ چاہ باہر سے جانا چاہتے ہیں تو جس کی 2.0 وہ ہے کیا کہتے ہیں کیپیسٹی ہے فور شپنگ، تو اس کے ذریعے اگر یہ لے کے جانا چاہتے ہیں تو ایران کو کیا جواب دیں گے جو اسرائیل کے ساتھ دیا ہے نا. حالانکہ بہت سارے معاملات ہیں جو کہنے کو بہت زبردست ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر ہندوستانی فوج وہاں جا کے لڑے گی افغانستان کی حکومت کے ساتھ تو ان کو سپورٹ کون کرے گا. اور اگر ان کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں اور یہ صرف اپنے بلینز آف ڈالرز کی بات کرتے ہیں تو اب اصل فیصلہ مودی حکومت کا ہے کہ وہ افغان حکومت کو پروموٹ کرنے کے لیے کتنے بلین ڈالر دینا چاہتی ہے. یہ نہ بھولیں کہ یہ امریکن جنگ کی عادت یافتہ لوگ ہیں جو بلینز اور ٹریلینز آف ڈالرز کی جنگ لڑتے رہے ہیں. تو مودی صاحب کے $300 ملین پہ یہ مسلسل جنگ نہیں لڑنے والے، اور اگر لڑیں گے تو پھر ہم کہتے ہیں وہ ان کے لیے پینٹس ہیں وہ. جی پھر دے سر تھوڑے سے اور دے راستہ، کیونکہ پھر انہوں نے حکومت کو بھی تو سروائیو کروانا نہیں، کیونکہ افغانستان کی عوام جی اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ مسلسل حالت جنگ میں رہیں. ہر خطے کو، ہر عوام کو یہ حق ہے کہ وہ آزادی کی طرف، وہ ترقی کی طرف، بہتری کی طرف جائیں. کیا ان کے اوپر مسلسل دہشت گردی کی جنگ عائد کی جائے؟ اور اگر کرتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ، سینئر ڈیفینس اینالسٹ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں. آپ کی قیمتی رائے کا، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.